लाश के ढांचे को सफ़ेद कपड़े में लपेट कर हवेली के भरे सहन में रखा गया। इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को हुक्म दिया, हर टुकड़ा एहतियात से देखा जाए, शायद इससे पहचान मिल सके। सिपाहियों ने बोरी से निकली चीज़ें मेज़ पर रखना शुरू की। हड्डियों के साथ एक जंग आलूद करा आधा जला हुआ परस और एक टूटी हुई घड़ी बरामद हुई। आयशा ने घड़ी को देखकर चौंक कर कहा, ये तो बिल्कुल वैसी है जैसी अब्बू के भाई नईम के पास हुआ करती थी। कमरा एकदम सन्नाटे में डूब गया। सब की नज़रें जख्मी परे नईम पर पड़ी, जो नीम बेहोश ही में करा रहा था। अब्बू के लब कँपाने लगे। ये मुमकिन नहीं, नईम तो मेरे सामने जिंदा है, फिर ये लाश किसकी है? इंस्पेक्टर ने गौर से घड़ी और करा देखा। ये सामान यकीनी तौर पर खानदान के किसी फर्द का है, लेकिन सवाल ये है कि किसने इसको मारकर कुएं में डाला। खाला ज़हरा के चेहरे पर खौफ की परछाई उतर आई। वो कपकपाती आवाज़ में बोली, ये लाश किसी ऐसे का राज है जिसे सब ने भुला दिया है। इसी लम्हे वारिस की आवाज़ दोबारा अंधेरे से गूंजी, हाँ, वही शख्स जिसकी मौत ने मेरा जन्म छुपाया। सब के दिल दहल गए। अब ये वाज़ेह था कि लाश की शनाख्त बराए रास्त वारिस की असल कहानी से जुड़ी हुई है, लेकिन अभी भी सच्चाई मुकम्मल तौर पर पर्दे में थी। सेहन में सफ़ेद कपड़े में लिपटी लाश सबको जैसे घूर रही थी। इंस्पेक्टर की नज़रें सख्त थीं, मगर इसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। ये लाश किसकी है? इसने तेज़ लहजे में कहा। यह सवाल अब जवाब मांगता है। वारिस की भारी आवाज़ कहीं ऊपर बालकोनी से गूंजी, मैं बताता हूँ, ये वो है जिसे तुम सब ने बरसों पहले बुला दिया। सब ने ऊपर देखा, मगर वारिस का साया चिराग की रोशनी से खिल रहा था। अब्बू ने दांत पसीए, अगर हिम्मत है तो नीचे आकर मुंह दिखाओ। वारिस हंसा, अगर ठंडी और खाली हंसी। चेहरा अभी नहीं, पहले सच। ये लाश किसी दुश्मन की नहीं, किसी अजनबी की नहीं, ये तुम्हारे अपने खून की है। खाला के आंसू छलक पड़े। या अल्लाह, आयशा ने कपकपाती आवाज में पूछा, क्या ये हमारा ही कोई था? वारिस बोला, हाँ, ये वो शख्स था जिसने मेरे वजूद को छुपाने के लिए कुर्बानी दी, जिसकी मौत ने मेरा राज जमीन में दफना दिया। इंस्पेक्टर ने चौंक कर कहा, यानी ये कत्ल सिर्फ जायदाद या दुश्मनी का नहीं था, बल्कि एक बच्चा छुपाने के लिए किया गया। वारिस की आवाज़ दार में बदल गई। बिल्कुल, ये लाश मेरी कहानी का पहला सफ़ा है और बाकी सफ़ात अभी बाकी हैं। सब के दिल दहल गए। अब मामला और ज्यादा गहरा हो चुका था, क्योंकि लाश का ताल्लुक बराए रास्त वारिस की पैदाइश और खानदानी राज से जुड़ चुका था। इंस्पेक्टर ने लाश के करीब झुककर घड़ी और करा उठाया। ये चीजें खानदान के किसी करीबी फर्द की हैं, इसने गहरी आवाज में कहा, लेकिन हमें यह जानना है कि यह ढांचा किसका है। सब की नजरें खाला ज़ाहदा पर गईं। वो कपकपा रही थी, जैसे इनके अंदर कोई राज कैद हो। बोलिए, इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा। क्या आप जानती हैं ये कौन है? खाला ने आंखें बंद कर ली। हाँ, मैं जानती हूँ। सब चौंक उठे। आयशा ने बेख्तियार कहा, खाला, तो फिर बता दीजिए। खाला के लब लर्जे, मगर वो बोलने ही वाली थी कि अचानक वारिस की आवाज़ फ़ज़ा में गूंजी, नहीं, ये राज अभी नहीं खुलेगा। जब वक्त आएगा तो मैं खुद सबके सामने हकीकत रखूंगा। इंस्पेक्टर ने आसमान की तरफ देखा और दांत पसीए। तुम खेल रहे हो सबके साथ, लेकिन याद रखो, सच ज़्यादा देर नहीं छुप सकता। वारिस की आवाज़ गूंजी, ये खेल नहीं, इंसाफ है, जिसकी सजा सबको भुगतनी होगी। हवा की एक तेज लहर चली और चिराग बुझ गया। अंधेरों में सब एक दूसरे को टटोलते रह गए। जब रोशनी दोबारा जलाई गई तो सफ़ेद कपड़े में लिपटी लाश गायब थी। चिराग जलते ही मंजर सबको धुंधला गया। सेहन के बीच रखी सफ़ेद कपड़े में लिपटी लाश गायब थी। इंस्पेक्टर की आंखों में आग धक उठी। ये कैसे मुमकिन है? सिपाही पहरे पर थे, फिर भी लाश यहाँ से कैसे गई? सिपाहियों के चेहरे पसीने में डूब गए। सर, हमें कुछ नजर नहीं आया, जैसे किसी ने हवा की तरह आकर सब कुछ गायब कर दिया हो। अब्बू ने तंजिया हंसी। यही है इसका नाम, नहाद वारिस का खेल। वो सबको पागल बनाना चाहता है, आयशा ने खौफजदा लहजे में कहा। लेकिन अगर लाश वाकई इसके पास है तो वो इसे किसी भी वक्त सबूत के तौर पर सामने ला सकता है। हमजा ने सर झटका। या फिर लाश यहाँ से हम में से किसी ने हटाई है। सब की नज़रें एक दूसरे पर जम गईं। इंस्पेक्टर ने तेज़ लहजे में कहा, हाँ, ये बात भी मुमकिन है। वारिस, शायद वारिस का साथ देने वाला कोई और भी है जो यहीं हमारे दरमियान बैठा है। खाला ज़हरा ने कपकपाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मगर मुझे लगता है कि ये लाश अगर सामने आ गई तो सबका पर्दाफाश हो जाएगा। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, अब कोई भी शख्स से बलात्कार नहीं।
جب تک وارث اور وہ لاش نہیں مل جاتے ہر شخص مجرم ہے۔ ہوا میں سناٹا چھا گیا۔ سب کے دل میں ایک ہی خوفناک سوال گونج رہا تھا، کیا قاتل واقعی وارث ہے یا اس وارث کے پردے میں کوئی اور کھیل کھیل رہا ہے؟ رات کی گھڑی 12 بجا رہی تھی۔ صحن میں سناٹا گہرا تھا، سب کی نظریں ایک دوسرے پر جمی تھیں۔ اچانک حویلی کے بڑے دروازے پر زوردار دھماکہ ہوا۔ سپاہی دوڑ کر گئے لیکن دروازہ آہستہ آہستہ خود کھل گیا۔ دھند کی لپیٹ میں وارث نمودار ہوا۔ اس کے کندھے پر وہی سفید کپڑا لپٹا ہوا تھا، اندر وہی غائب لاش۔ خالہ کے لبوں سے سسکیاں پھوٹ پڑیں، میرا بچہ، یہ کھیل بند کر دو۔ وارث نے سرد لہجے میں کہا، یہ کھیل نہیں، حساب ہے۔ وہ لاش کو صحن کے بیچ رکھتا ہے اور سب کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، یہ وہی ہے جس کی موت نے میرا وجود دفن کیا، اور اب یہ لاش تم سب کے گناہوں کو بے نقاب کرے گی۔ انسپکٹر آگے بڑھا، اب بس کپڑا ہٹاؤ تاکہ سچ سب کے سامنے آ جائے۔ وارث لمحہ بھر رکا، پھر آہستہ آہستہ لاش سے سفید کپڑا کھینچنے لگا۔ چراغوں کی لرزتی روشنی میں ایک پرانا پوسیدہ چہرہ نمودار ہوا۔ سب کے لبوں سے ایک ساتھ چیخ نکلی۔ خالہ نے کپکپاتی آواز میں کہا، یا اللہ، یہ تو وارث کی آواز گونجی۔ ہاں وہی، اور اب کوئی نہیں بچ سکتا۔ چراغ کی لرزتی روشنی میں پوسیدہ چہرہ آہستہ آہستہ نمایاں ہو رہا تھا۔ سب کی سانسیں رک گئیں۔ عائشہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا، یہ تو بالکل ابو کے چہرے پر پسینے کی بوندیں جھلکنے لگیں۔ خاموش رہو، یہ میرا چہرہ نہیں۔ انسپکٹر نے غور سے لاش کو دیکھا، جب وقت کے ساتھ بگڑ چکا تھا۔ چہرہ وقت کے ساتھ بگڑ چکا تھا لیکن ہڈیوں کے ڈھانچے اور نشان صاف کہتے ہیں کہ یہ خاندان ہی کا کوئی فرد تھا۔ خالہ زہرا نے کپکپاتے ہوئے کہا، میں نے یہ چہرہ برسوں پہلے دیکھا تھا لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ واقعی مر چکا ہے۔ وارث کی آواز گونجی، ہاں وہ مر چکا ہے، اور اس کی موت نے میری زندگی کو جنم دیا۔ حمزہ کی آنکھوں میں خوف تیر گیا۔ کیا مطلب، اس کی موت اور آپ کی پیدائش؟ وارث نے سرد لہجے میں کہا، وہ جس دن مٹی تلے گیا اسی دن مجھے اندھیروں میں زندہ رکھ گیا۔ اس کی موت راز تھی اور میں اس راز کی نشانی ہوں۔ انسپکٹر نے تیز لہجے میں کہا، تو پھر یہ لاش کس کی ہے؟ صاف صاف کہو۔ وارث ایک لمحہ خاموش رہا، پھر دھیمی مگر خوفناک آواز میں بولا، یہ وہ شخص ہے جسے تم سب نے کبھی اپنا کہا لیکن حقیقت میں وہی تمہارے زوال کی جڑ تھا۔ سب کے دل دہل گئے۔ لاش کی شناخت اب اور بھی دھندلی ہو گئی اور ہر ایک پر شک مزید بڑھ گیا۔ وارث نے لاش پر سے کپڑا دوبارہ ڈال دیا، پھر اپنی نگاہ سیدھی ابو پر گاڑ دی۔ اس کی آواز گونجی، یہ لاش تمہارے گناہ کی گواہی ہے، یہ سب تمہاری سازش تھی ابو کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بکواس بند کرو، میں قاتل نہیں۔ ہاں میں نے راز چھپایا لیکن خون نہیں بہایا۔ انسپکٹر نے سخت لہجے میں کہا، اگر آپ نے خون نہیں بہایا تو پھر یہ لاش یہاں کیسے پہنچی؟ ابو کے لب کپکپا گئے۔ مجھے نہیں معلوم، کوئی مجھے پھنسا رہا ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ابو، اگر آپ بے قصور ہیں تو یہ سب آپ پر کیوں آ رہا ہے؟ وارث طنزیہ مسکرایا، کیونکہ اصل گناہگار وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ چیختا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ حمزہ نے اچانک کہا، لیکن ایک بات عجیب ہے، اگر ابو نے قتل کیا ہوتا تو وہ قمیض کیوں چھپاتے اور لاش کو کنویں میں کیوں ڈالتے؟ یہ سب بہت حساب سے کیا گیا ہے۔ انسپکٹر نے سوچتے ہوئے کہا، ممکن ہے وارث خود سب کچھ رچا رہا ہو اور الزام ابو پر ڈال رہا ہو۔ خالہ زہرا کانپتے ہوئے بولی، نہیں، میں جانتی ہوں یہ سب کس کا کھیل ہے مگر سچ بولنے سے ڈرتی ہوں۔ سب کی نظریں خالہ پر جم گئی۔ وارث نے سرد لہجے میں کہا، ہاں وہ جانتی ہیں لیکن وقت آنے پر سب کچھ بولیں گی، ابھی نہیں۔ کمرے میں پھر خوفناک سناٹا چھا گیا۔ ابو پر الزام گہرا تھا مگر شک سب پر منڈلا رہا تھا۔ خالہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ کپکپاتی آواز میں بولی، میں سب جانتی ہوں، وہ شخص جس کی لاش تمہارے سامنے ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ… اچانک صحن میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ چراغ بجھ گئے اور پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ عائشہ نے خوفزدہ ہو کر چیخ ماری۔ انسپکٹر نے سپاہیوں کو للکارا،
روشنی لاؤ جلدی۔ انسپیکٹر نے جب روشنی کا بولا تو چراغ دوبارہ جلائے گئے تو سب سکتے میں رہ گئے۔ خالہ زہرا فرش پر بے ہوش پڑی تھیں اور ان کے لبوں پر خون کی باریک لکیر تھی، جیسے کسی نے زہر کی ہلکی سی جھلک دے دی ہو۔ وارث کی گونج اندھیرے سے ابھری، میں نے کہا تھا سچ میرے وقت پر کھلے گا، کسی اور کے ذریعے نہیں۔ انسپیکٹر کی مٹھی بیچ گئی۔ بزدل سامنے آ کر بات کر۔ وارث ہنسا، ایک سرد قہقہ۔ جلدی ہی میں سب کچھ سامنے لاؤں گا، ابھی یہ کھیل جاری رہے گا۔ سب کے دلوں پر لرزہ طاری تھا۔ اب انکشاف کا دروازہ کھلنے ہی والا تھا کہ وارث نے اسے زبردستی بند کر دیا۔ خالہ زہرا فرش پر نیم بے ہوش پڑی تھیں۔ انسپیکٹر نے فوراً حکیم کو بلایا۔ کچھ دیر بعد خالہ کی پلکیں بھاری ہو کر کھلنے لگیں۔ عائشہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خالہ آپ ٹھیک تو ہیں؟ خالہ کی آواز مدھم تھی مگر اس میں صدیوں کا بوجھ تھا۔ سچ تم سب کے سامنے آنا چاہتا ہے مگر وارث مجھے روک رہا ہے، انسپیکٹر نے جھک کر کہا۔ بس ایک اشارہ دے دیجیے، یہ لاش کس کی ہے؟ خالہ کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ وہ جیسے تم سب نے اپنا سمجھا، لیکن اصل میں وہی سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ ابو نے جھنجھلا کر کہا، یہ کیسی گھما پھرا کے بات کی ہے؟ سیدھا نام لو۔ خالہ کے لب کپکپائے۔ انہوں نے بامشکل اتنا کہا، نام سین سے شروع ہوتا ہے۔ سب کے چہروں پر دہشت پھیل گئی۔ عائشہ نے کپکپاتی آواز میں کہا، سین؟ یہ کون ہے جس کا نام سین سے شروع ہوتا ہے؟ لیکن خالہ دوبارہ بے ہوش ہو گئیں۔ اسی لمحے کھڑکی سے ایک کاغذ کا ٹکڑا اندر آ گرا۔ انسپیکٹر نے اٹھا کر پڑھا، جس کا نام سین سے ہے وہی اس کھیل کا اصل وارث نہیں بلکہ اصل قاتل ہے۔ سب کے دل دہل گئے۔ اب کمرہ مزید اندھیروں میں ڈوب گیا کیونکہ اب شک کی سوئی ایک نئے رخ پر جا رہی تھی۔ پرچی پڑھتے ہی سب ایک دوسرے کو گھورنے لگے۔ انسپیکٹر نے سخت لہجے میں کہا، سین سے شروع ہونے والا نام، یہ اشارہ بہت اہم ہے۔ ابو نے تیز آواز میں کہا، یہ سب فریب ہے، وارث چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر شک کریں۔ عائشہ نے سہمتے لہجے میں کہا، لیکن ہمارے خاندان میں کئی نام سین سے شروع ہوتے ہیں۔ حمزہ نے گنتی شروع کی، سعدیہ چاچا، سلیم سعید چاچا، سلیم بھائی، سمیرہ خالہ، خالہ نیم بے ہوشی میں کراتے ہوئے بولی، ہاں ان میں سے ایک اصل راز ہے۔ انسپیکٹر نے سختی سے کہا، اس کا مطلب ہے وارث ہم میں سے ہر ایک کو الجھانا چاہتا ہے تاکہ ہم اصل قاتل تک نہ پہنچ سکیں۔ اسی لمحے صحن میں کسی کے قہقہے کی گونج سنائی دی، وہی وارث کی آواز، ہاں سوچتے رہو، سین کا راز تم سب کو ایک دوسرے کے خلاف کر دے گا اور جب تم آپس میں ٹکراؤ گے میں اپنی جیت کا اعلان کروں گا۔ سب نے خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب خاندان کے اندر ہی عدم اعتماد کی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ رات کا سکوت ابھی ٹوٹا ہی تھا کہ اچانک حویلی کے اندر سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ بلند ہوئی۔ سب دوڑتے ہوئے اس طرف پہنچے تو منظر دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ سعید چاچا اپنے کمرے میں فرش پر گرے تھے، ان کے کپڑوں پر سرخ دھبے پھیل رہے تھے۔ ان کے پاس ہی ایک پرچی رکھی تھی جس پر لکھا تھا، یہ پہلا ورق ہے، سین کا راز چھپانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ عائشہ کی آنکھوں سے چیخ نکل گئی، یا اللہ، اس بار وارث نے واقعی وار کیا ہے۔ انسپیکٹر نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا، پورے گھر کی تلاشی لو، وہ یہی ہے، کہیں نہ کہیں چھپا ہے۔ ابو کا چہرہ خوف اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں نے کہا تھا یہ سب ہمیں ایک ایک کر کے ختم کرنا چاہتا ہے، حمزہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ تو کیا اگلا نشانہ ہم میں سے کوئی اور ہے؟ وارث کی گونج ایک بار پھر دیواروں سے ٹکرائی۔ ہاں، اگلا وار بہت جلد ہوگا، اور یاد رکھو جب تک سچ سب کے سامنے نہیں آتا خون بہتا رہے گا۔ کمرے میں ہر چہرہ مردہ سا ہو گیا۔ اب یہ کھیل صرف رازوں کا نہیں رہا بلکہ کھلا قتل عام شروع ہو چکا تھا۔ سعید چاچا کی لاش کے پاس کھڑے انسپیکٹر نے سب کی طرف کڑی نگاہ ڈالی۔ اب مزید صبر نہیں کیا جا سکتا، یہ قتل گھر کے اندر ہی ہوا ہے، قاتل بھی یہی ہے۔ ابو نے بھڑک کر کہا، تو پھر پکڑو وارث کو، وہی قاتل ہے۔ انسپیکٹر نے سر ہلایا، وارث ابھی پردے میں ہے لیکن پرچی صاف کہتی ہے کہ سین سے شروع ہونے والا کوئی راز اس کھیل کا مرکز ہے
اور ابھی تک سب سے زیادہ مشکوک سلیم بھائی ہیں۔ سلیم جو ابھی تک خاموش کھڑا تھا چونکہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ کیا میں یہ کیسا الزام ہے؟ انسپکٹر نے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ اسے گرفتار کرو، تفتیش میں سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ سپاہی آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ اچانک چھت سے ایک اور پرچی نیچے گری۔ انسپکٹر نے اٹھا کر پڑھا، غلطی کی سزا بہت بڑی ہے۔ اصل قاتل کو پکڑنے کی بجائے بے گناہ کو باندھنے کی کوشش مت کرو ورنہ اگلا خون تمہارے سامنے بہے گا۔ اسی لمحے کمرہ لرز گیا جیسے کہیں قریب بارود کا دھماکہ ہوا ہو۔ چراغ بجھ گئے اور اندھیرے میں ایک اور چیخ گونجی۔ روشنی واپس آئی تو سلیم کے بازو پر تازہ زخم کا نشان تھا مگر وہ زندہ تھا۔ وارث کی آواز دیواروں میں گونجی، میں نے کہا تھا میرا کھیل کسی کے قابو میں نہیں۔ انسپکٹر کی آنکھوں میں غصے کی آگ دک اٹھی۔ اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ وارث ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر چل رہا ہے اور کوئی بھی محفوظ نہیں۔ کمرے میں خاموشی موت کی طرح چھا گئی تھی۔ سلیم کے زخمی بازو کو دیکھ کر سب سکتے میں تھے۔ انسپکٹر نے بھاری آواز میں کہا، یہ صاف ہے کہ وارث ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کرنا چاہتا ہے، لیکن اب ایک نئی بات سامنے آتی ہے۔ ابو نے جھنجھلا کر پوچھا، کیا بات؟ کیسی بات؟ کون سی بات؟ انسپکٹر نے حمزہ کی طرف انگلی اٹھائی۔ حمزہ، پچھلے 3 قتل اور حملے اسی حصے کے قریب ہوئے جہاں تم اکثر موجود ہوتے ہو۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ حمزہ کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ عائشہ فوراً بولی۔ نہیں، حمزہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا، وہ ہمارا سہارا ہے، انسپکٹر نے سختی سے کہا۔ میں جذبات پر نہیں چلتا، ثبوت یہی کہتے ہیں کہ تم پر نظر رکھنی ہوگی۔ اسی لمحے کھڑکی کے پاس سے ایک پرچی اندر گری۔ انسپکٹر نے پڑھا، حمزہ سچ کے قریب ہے، اگر تم نے اسے چھوا تو اگلا خون بہے گا۔ سب دہل گئے۔ اب کھیل اور خطرناک ہو چکا تھا۔ وارث نہ صرف قتل کر رہا تھا بلکہ اپنے چاہنے والے بھی چن رہا تھا۔ ابو نے دانت پسیٹ کر کہا، کمال ہے، قاتل خود خون بہا رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ کون بے گناہ ہے۔ انسپکٹر نے سوچ میں ڈوب کر کہا، یا تو حمزہ واقعی بے گناہ ہے یا پھر وارث خود اسے بچا کر باقی سب کو مشکوک بنانا چاہتا ہے۔ اندھیروں میں وارث کی کہکہ گونجی، سوچتے رہو اصل وارث کون ہے، یہ تمہیں آخری وقت پر ہی پتہ چلے گا۔ رات کے سناٹے میں اچانک دالان سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ انسپکٹر نے فوراً سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ دروازہ کھلا اور ایک جھریوں بھرا چہرہ نمودار ہوا۔ یہ حویلی کا پرانا نوکر کریم دادا تھا جو برسوں پہلے غائب ہو گیا تھا۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ابو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم تو مر گئے تھے نا؟ کریم دادا نے کمزور مگر بھاری آواز میں کہا، نہیں، میں مرا نہیں، مجھے چھپانے پر مجبور کیا گیا کیونکہ میں وہ سب جانتا تھا جو تم سب چھپانا چاہتے تھے۔ انسپکٹر آگے بڑھا۔ کیا جانتے ہو تم؟ بولو جلدی سے۔ کریم دادا کی آنکھوں میں خوف اور یادوں کا بوجھ تیر گیا۔ اس رات جب یہ لاش بنی تھی میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لاش کو کنویں میں ڈالنے والا کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ تمہارے ہی خاندان کا فرد تھا۔ سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ عائشہ نے کپکپاتے لبوں سے کہا، کون ہے وہ؟ نام بتاؤ۔ کریم دادا نے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ اچانک کھڑکی سے ایک پتھر اندر آیا جس کے ساتھ ایک پرچی بندھی تھی۔ انسپکٹر نے پرچی کھولی۔ خاموش رہو کریم، تمہارا وقت گزر چکا، اگر زبان کھولی تو اگلی لاش تمہاری ہوگی۔ سب کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ کریم دادا پسینے میں بھیگ گئے۔ وہ مجھے مارنے نہیں دے گا جب تک میں سب کچھ نہ کہہ دوں۔ وارث کی آواز اندھیرے میں گونجی۔ ہاں، اور تمہاری زبان کھلنے سے پہلے ہی میں فیصلہ سنا دوں گا۔ کمرہ سناٹے میں ڈوبا تھا۔ کریم دادا کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ انہوں نے کپکپاتے ہاتھوں سے عائشہ کا بازو پکڑا اور کہا، بیٹی میں سب کچھ کہہ دینا چاہتا ہوں تاکہ تم لوگ اندھیروں میں نہ بھٹکو۔ انسپکٹر آگے بڑھا۔ ہاں کریم، ابھی سچ بولو، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ کریم دادا کے لب لرزے۔ لاش جسے تم نے کنویں سے نکالا وہ اجنبی نہیں تھا، وہ اس خاندان کا ہی خون تھا اور قاتل بھی
اچانک ایک سنسنی خیز دھماکہ ہوا، چراغ بجھ گئے اور گولی کی آواز گونجی۔ جب روشنی واپس آئی تو کریم دادا فرش پر گرے تھے، ان کے سینے سے خون بہہ رہا تھا، ان کے ہونٹوں پر آخری سرگوشی نکلی، قاتل سین سے، اور پھر ان کی سانس ٹوٹ گئی۔ عائشہ کی چیخ گونجی۔ انسپکٹر نے غصے سے مٹھی بھینچ لی، اور وارث تم نے ایک اور گواہ کو ختم کر دیا، لیکن اس کی آخری بات تمہیں بچا نہیں سکتی۔ وارث کی قہقہ اندھیروں سے گونجی۔ ہا ہا ہا، تم اب بھی اندھے ہو، سین کا مطلب تم نہیں سمجھ پاؤ گے جب تک میں چاہوں۔ اب ہر ایک کی آنکھوں میں خوف تیر گیا۔ کون تھا وہ سین؟ سلیم، سمیرہ یا کوئی اور چھپا ہوا راز؟ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں پارٹ 4 لکھیں۔ شکریہ۔